अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज हम कुरान पाक में दूसरे बाब की तीसरी सूरा यानी सूरत इनफाल का मुताला करने जा रहे हैं। ये सूरा जिहाद की तैयारी का ऐलान है और इसमें जो कुरैश हैं, अहले कुरैश, उन पर इत्माम हुज्जत यानी हक को वाज़े किया है और खुदा की आखिरी दिनूनत जिसको जज़ा और सज़ा या अज़ाब कहते हैं, उसके लिए मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर। ये मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया है, तज़किया होता है पाक करना और तत्हीर होता है पाक और नापाक को अलग अलग करना। तो ये मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर और उन्हें जिहाद की तैयारी की हिदायत दी गई है इसमें। तो इसके हवाले से अमीन हसन इस्लाही साहब ने तदब्बुर कुरान में इसका एक तारुफ दिया है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं चाहती हूँ वो थोड़ा आपके सामने रख दूँ। ये जो सूरत इनफाल है ये मदनी सूरा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो चैप्टर सब साथ के साथ हैं वो मक्की सूरत से शुरू होते हैं और मदनी पे ख़त्म होते हैं। हमने इसको सूरत इनाम से शुरू किया था, वो मक्की सूरा थी और अब ये मदनी सूरा है जिस पे हम पहुँचे हैं। और जो मदनी सूरा होती हैं उसमें आम तौर पर जो शरीयत है उसके हवाले से जो अहकामात दिए जा रहे होते हैं या जो मुसलमानों को बामी तकवा, अख़ुवत, हमदर्दी और जो आपस में मिल-जुल के अच्छी मुआशरत के तहत रहने के असूल और ज़वाबित होते हैं वो बताए जाते हैं। जबकि जो मक्की सूरतें होती हैं उनमें आम तौर पर जो ईमानियात हैं उनके हवाले से बात की जाती है, लेकिन बहरहाल मिक्स बातें भी होती हैं। तो इसमें ये बताया है कि इसमें मुसलमानों को तकवा, बामी अख़ुवत, हमदर्दी और अल्लाह और रसूल की अताअत की बुनियाद पर मुनज़्ज़म और जिहाद के लिए तैयार होने की दावत दी गई है ताकि वो इस मिल्लत इब्राहीमी और मरकज़ मिल्लत इब्राहीमी बैतुल्लाह की अमानत और तौलियत के अहल हो सकें जो अब कुरैश की जगह उनकी तहवील में दी जाने वाली है। आपको पता है कि मक्का जो है वो अहले कुरैश के पास था। तो जिस तरह यहूद ने इमामत के मनसब पे फ़ाइज़ हो के उसकी तमाम हदूद और शराइत और जो हदूदों को यूद हो सकती हैं उन सबको पामाल किया, तो अल्लाह ताला ने उनको इमामत के मनसब से माज़ूल करने का हुक्म पिछले जो हमने सूरतें पढ़ी पहले चैप्टर में सूरत बकरा और सूरत आल इमरान, उसमें उनकी इमामत के मनसब से उन्हें माज़ूल कर दिया। तो यहाँ पर अब कुरैश से जब मुखातिब हुए हैं तो कुरैश जो हैं उन्होंने बैतुल्लाह की जो तौलियत थी यानी उसकी निगरानी, हिफाजत जो उनकी ज़िम्मेदारी थी हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल की औलाद होने की हैसियत से, उन्होंने भी उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स, जो शिर्क उसके अंदर ले आए हुए थे, उसके हवाले से उनको अब बता दिया गया कि तुम भी इसकी तौलियत से माज़ूल किए जा रहे हो और अब तुम्हारी जगह अब इसकी ज़िम्मेदारी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली उम्मत है उनके सुपुर्द की जा रही है। यानी अब कुरैश को इस मनसब से माज़ूल किया जाता है। तो जो हमने पीछे 2 सूरतें पढ़ी थी उसमें कुरैश के अकायद, अमाल, इखलाक और हर पहलू से इस इमानत के लिए उनको नाअहल साबित कर दिया गया। अब इस सूरा में मुसलमानों की तत्हीर और तंजीम, उनकी इस्लाह और तज़किये की तरफ तवज्जो फरमाई है। इसका आगाज़ इस तरह हुआ है कि ग़ज़वा बदर के दौरान बाज़ कमज़ोर मुसलमानों की तरफ से जो कमज़ोरियाँ अल्लाह और रसूल की अताअत और ईमान और तवक्कुल के मुनाफ़ी सादिर हुई थीं, उन पर पहले गिरफ्त फरमाई है कि मुसलमान अपने आप को इन कमज़ोरियों से पाक करें।
پھر ان غیبی تائیدات کی طرف اشارہ فرمایا جو غزوہ بدر کے دوران ظاہر ہوئی، یعنی یہ مسلمانوں نے کوئی کامیابی اپنے بل بوتے پہ خود بخود نہیں حاصل کر لی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مدد دی تھی جس کی بنا پر وہ اس قابل ہوئے۔ تو کہا کہ اس میں یہ جب فرمایا تھا کہ یہ غزوہ بدر کے دوران جو ظاہر ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد، تاکہ مسلمانوں کا اعتماد اللہ پر مضبوط ہو اور جو لوگ ابھی پوری طرح یکسو نہیں ہوئے وہ بھی یکسو ہو کر آگے کے مراحل کے تقاضے پورے کرنے کے اہل ہو سکیں۔ پھر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد پر ابھارا ہے، اور پھر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے کمزوری نہ دکھائی تو جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ حریفوں کی سازشوں کے سارے تاروں کو بکھر جائیں گے۔ بیچ بیچ میں قریش کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ بدر کے واقعے میں تمہارے لیے بھی بڑا سبق ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مزید کوئی شرارت کی تو پھر منہ کی کھاؤ گے۔ اب تک تمہارے ساتھ جو رعایت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول تمہارے اندر موجود تھا، لیکن اب جب کہ رسول اللہ تمہارے اندر سے ہجرت کر چکے ہیں، تمہاری امان اٹھ چکی ہے اور تم اب ہر وقت عذاب الہی کی زد میں ہو، تمہارا یہ غرہ بالکل بے جا ہے کہ تم بیت اللہ کے متولی اور مجاور ہو، بیت اللہ کے متولی ہونے کے اہل تم اب نہیں ہو، تم نے ابراہیم کے بناوے اس گھر کا مقصد بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے، اس کی حرمت کو بٹا لگا دیا ہے، تم جس نماز اور عبادت کے مدعی ہو یہ نماز عبادت نہیں بلکہ محض مذاق ہے۔ تمہارے لیے سلامتی کی رائے یہ ہے کہ تم توبہ اور اصلاح کی روش اختیار کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اب اس حرم کی سرزمین پر نہ اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کرنے کا کوئی موقع باقی چھوڑا جائے گا اور نہ اللہ کے دین کے سوا یہاں کوئی اور دین باقی رہنے دیا جائے گا۔ تو پھر اس میں آگے بدر کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور پھر اس میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، کفار کو تنبیہ کی ہے، اور اس بات میں جو اعتراضات کیے گئے تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، اور جو قریش نے بدر میں شکست کھانے کے بعد لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدگمان کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں جو سوالات اٹھائے تھے ان سب کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھلا پیغمبر کا کام یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی قوم کو باہم لڑوا دے، یہ انہوں نے کہہ دیا تھا نا، جو قریش ہیں انہوں نے یہ بات اڑا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مارکا ہوا ہے بدر کا، اس میں اپنے ہی ایک دوسرے، آپ کو پتہ نا، باپ ایک طرف سے لڑ رہا ہے اور بیٹا دوسری طرف سے لڑ رہا ہے، بھائی ایک طرف سے لڑ رہا ہے دوسرا دوسری طرف سے لڑ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے آپس میں لڑوا دیا ہے، تو اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرا دیا ہے، اور پھر ان کو قید کر کے ان سے فدیہ وصول کرتے ہیں اور ان کا مال اور اسباب غنیمت بنا کر کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ اس اعتراض سے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو سکتے تھے، اس وجہ سے قرآن نے ان کو صاف کیا اور آخر میں انصار اور مہاجرین کو باہمی اخوت کی تعلیم اور تلقین فرمائی کہ دونوں مل کر کفر کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو جائیں، یعنی سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ سارا موضوع ہے جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مربوط طریقے سے اس وقت کے جو ایمان لانے والے مسلمان تھے ان کو، اور جو اہل قریش جو ان کو ایمان لانے کی وجہ سے بہت باتیں کر رہے تھے ان کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، چند آیات جو ہم نے اس میں سلیکٹ کی ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں جو پیغام ہے اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو اس کی جو سب سے پہلی ہم نے سلیکشن کی ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 4 تک ہم نے اس کو پہلے پڑھنا ہے، جس میں کہ مومنین یعنی سچے اہل ایمان کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس پہ کس کا حق ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ جو یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے نا، انفال،
یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو حق سے زیادہ کے طور پہ دی جائے۔ تو اس میں یہ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب جہاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر تو یہ مال غنیمت کے طور پہ مل ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں ان کے لیے جو تحفہ رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کا اجر تو ان کے ہاں بالکل الگ اور دائمی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مال غنیمت دشمن سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک حصہ مزید ہے۔ تو یہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مجاہدین کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو۔ یہ بدر ہوئی تھی تو اس میں یہ جو معاملات پیدا ہوئے تھے ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو، یعنی ان کو اس بات کی نصیحت کر دی کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر اس کے حوالے سے متنبہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا یاد رکھو، یہاں پر اہل ایمان کی سچی تصویر پیش کی جا رہی ہے، تو اس کو کیٹیگوریکلی اس بات سے شروع کیا ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لو، یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، خدا کی عظمت اور جلالت اور اس کی کبریائی کا تصور کر کے ان کے دل جو ہے وہ اس کی عظمت سے دہل جاتے ہیں، اور جب ان کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی سچے اہل ایمان کی 4 خصوصیات ہیں وہ بتائی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کا تصور ان کے دل کو جکڑ لیتا ہے، اور پھر جب ان کو یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو پھر ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ ایمان ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو اسٹیٹک نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ، جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو یہ ایلیویٹ ہوتا ہے، زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے، ہمیں اندر محسوس ہوتا ہے، اور کسی وقت یہ کم پہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی آیات سنتا ہے مومن تو اس کا دل جو ہے وہ اس سے دہلتا ہے، اور پھر اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اور چوتھی کیا بات ہے، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو چوتھی علامت ہے نا، اس میں جو چیزیں پہلے 3 بیان ہوئی ہیں وہ ان کی جامع محافظ بن جاتی ہے۔ یعنی ایمان میں جو اوصاف اہل ایمان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی شرازہ بندی، یعنی ان کو جوڑ دیتی ہے کیا چیز، نماز اور انفاق، اور اس کی قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں جانیں اور سمجھیں، بھی سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم اس طرح محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہی سچے مومن ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں جو آیت 1 سے لے کے 4 تک بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے آیت 20 سے 30 تک، جس میں مسلمانوں کی تربیت اور اصلاح کا مضمون چل رہا ہے، اور مجموعی طور پر اس میں مسلم معاشرے کو ان کی کمزوریوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس کے حوالے سے۔ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کی اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو۔ یعنی رسول جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کو سمجھو، اس پہ لبیک کہو، اس کو مانو، اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
عقل ہماری رہنما ہے جس کو ہم نے وحی کی رہنمائی دینی ہے۔ تو کہا کہ اس کی طرح نہ بن جانا، ان لوگوں کی طرح جو سنتے سناتے نظر آتے تھے لیکن انفیکٹ وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے، تو وہ تو ان جانوروں کی طرح ہوتے ہیں جو گنگے بہرے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی جب آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے تو یہاں کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، یہ بڑی تنبیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے رسول کی دعوت سے منہ موڑو گے تو ایک ایسا وقت آئے گا جب لوٹنا بھی چاہو گے تو لوٹ نہیں سکو گے۔ تو اس وقت سے آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر وہ لوٹنا بھی چاہتا ہے تو وہ لوٹ نہیں پاتا۔ اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ اس میں بڑی تنبیہ ہے کہ دنیا میں جو خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ متنبع فرمایا ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری جماعت بلکہ آئندہ پوری نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو بیان کیا۔ پھر آگے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں تو تمہیں بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ایمان والو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول سے بے وفائی اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ بھی کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کرے گا اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا ملک سے نکال دیں۔ وہ یہ سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشو و نما کے لیے مدینہ کو چن رکھا تھا، تو خود مسلمان جو ہیں ان کو مدینہ کی طرف نکالنے والے مکہ سے کون تھے؟ یہی لوگ تھے کفار۔ یہ اپنی طرف سے بڑے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کمال کر دیا، ہم نے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا، لیکن ان کی یہی جو تدبیر، جو یہ چال انہوں نے چلی، یہ ان کے اوپر پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے میں اسٹیبلش کر دیا، سیٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں ان کو ایک باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، اور کفار کی تدبیر جو ہے وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جو اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں رسولوں کو درمیان میں پا کے ان کے اوپر اللہ اپنی خصوصی کرم کرتا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے ان کو اس طرح سے ان معاملات میں لے کے چلتا ہے جس میں بظاہر لگتا ہے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے لیکن ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت 41 سے 49 تک جو ہے وہ اموال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ بیان ہوا ہے، اور اس ضابطے کا مقصد یہی تھا کہ آگے جو جنگیں ہونے والی ہیں اس میں اس کی ضرورت پیش آئے گی کہ ان ہدایات کو ان کے سامنے رکھا جائے، اور جن مسلمانوں کے اندر ابھی ایمان کی پختگی میں کمی تھی ان کو ان آیات میں مخاطب کر کے ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے جو ہدایات دی جا سکتی ہیں ان کو دی گئیں۔ اس کے بعد
आयत 67 से 61 तक कुरैश के प्रोपेगेंडे का जवाब है। मैंने जो आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था ना, जो उन्होंने बदर में शिकस्त के बाद मुसलमानों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शुरू की थी। वो मुहिम में मुख्तलिफ किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ थीं एक दूसरे के साथ लड़ाने के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने उनके हवाले से इस प्रोपेगेंडा जो है उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया और उसका जवाब दिया। उसके बाद आयत नंबर 72 से 75 तक जो है वो सूरत का एंड है। यहाँ पर जो आयात हैं उसमें मुसलमानों का तज़किया है और उनको जिहाद की तैयारी के लिए हिदायत दी है। और इसमें मुसलमानों को ईमान और हिजरत की बुनियाद पर एक दूसरे के भाई और औलिया बनाया गया है और अंसार और महाजरीन को भी आपस में जोड़ा और मुसलमानों को बाकायदा तौर पर जिहाद के लिए उभारा है। तो हम इस सूरत की इन आयात को देख लेते हैं ताकि जो पिक्चर हमारे सामने है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से मुसलमानों को उस ज़माने में जिहाद के लिए तैयार किया और किस तरह से हिदायत दी और इसमें कितनी हिकमत और दानाई है। तो आयत 72, ईमान वालों, इस सूरत हाल में अगर कोई मुसलमान हिमायत और नुसरत का ख्वाहां हो तो उससे कहो कि मदीना आ जाए। यानी जो मक्के में लोग थे पीछे रह गए हुए, उनके साथ बहुत मुश्किलात उनको पेश आ रही थी जो वो ईमान ले आए थे। तो वहाँ पर जो तंगी पे हो रही थी उस पे उनको कहा कि वो मदीने आ जाएं। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जिहाद किया है और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी और उनकी मदद की है, वही एक दूसरे के हामी और नासिर हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो लाए मगर हिजरत के बाद मदीना नहीं आए, तुम्हारा उनसे हिमायत और नुसरत का कोई रिश्ता नहीं हो सकता जब तक वो हिजरत करके ना आ जाएं, यानी तुम्हारे पास हिजरत करके आ ना जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, क्योंकि वो ईमान ले आए हैं, क्योंकि वो मुसलमान हो चुके हैं। तो वो अगर हिजरत नहीं कर पा रहे, किसी किस्म के मसले का शिकार है, तो फिर वो तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करो, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहदा हो। और याद रखो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई जो यहाँ पे हो रही है उसमें देखें कि इखलाकियात के हर पहलू को उजागर किया गया है और हर जगह जो हिदायत दी है उसके अंदर इखलाकियात डीप रूटेड हैं। अगर हम उनको समझें तो इस बाकमाल हिदायत का मकसद नुमायां होकर हमारे सामने आ जाता है। तो ये जो कहा है ना अल्लाह उसे देख रहा है, ये एक इंतहाई सख्त तंबीह है कि इखलाकियात हर हाल में और हर चीज पर मुकद्दम है और जंगो जदाल के मौका पर भी इनसे इनहराफ की इजाजत नहीं है। और इसमें जो अहम तरीन बात है वो अहद की, यानी जो जो आपने अहद किए हुए हैं उनकी पाबंदी है। तो यहाँ पे फरमाया है कि अगर किसी कौम के साथ आपने मुआहदा किया हुआ है तो मुसलमानों पर अगर वो जुल्म भी कर रही है तो आप जो मुआहदा किया है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। सोचें कि मुआहदे की कितनी सेंटिटी है और हम इनको किस तरह से देखते हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। इसके बाद फरमाया जो लोग मुनकरे हक हैं वो एक दूसरे के हामी और नासिर हैं, इसलिए ईमान वालों तुम अपने इन मजलूम भाइयों के लिए ये नहीं करोगे तो मुल्क में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। ये बात अब तुम में से हर शख्स को समझ लेनी चाहिए कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को पनाह दी और उनकी मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए मगफरत है और इज्जत की रोजी है। और जो लोग इसके बाद ईमान लाएं और हिजरत करें और तुम्हारे साथ जिहाद में शरीक हों, वो भी तुम ही लोगों में से होंगे। खून के रिश्तेदार अलबत्ता खुदा के कानून में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। यानी इसमें ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि दीन की नुसरत के लिए हिजरत और जिहाद ईमान के ऐसे तकाजे हैं कि जब इनका मौका आ जाए तो कोई चीज़ भी इनका बदल नहीं हो सकती। हर मुसलमान से उस वक्त ईमान का पहला और आखिरी तकाजा यही दो चीज़ें होती हैं, क्या? हिजरत और जिहाद।
اور یہ جو آخر میں کہا کہ خون کے رشتہ دار البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک برسر موقع یاد دہانی ہے کہ اوپر جس حمایت اور نصرت کا ذکر ہوا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رحمی رشتوں کی بنیاد پر جو حقوق اور فرائض اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے ہیں وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، ہرگز نہیں۔ تمام حقوق اور فرائض جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ان آیات میں تزکیہ اور تطہیر اور جہاد کی تیاری کے متعلق ہدایات دیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اخلاقیات اور بنیادی اصول جو اللہ تعالیٰ رشتہ داری کے حوالے سے بتائے گئے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی یہاں پر متنبع کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں تک یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب جو اگلی سورہ ہے جو سورۃ توبہ ہے، یہ اعلان برات ہونے والا ہے نا، یعنی ان سے علیحدگی کی بات ہونے والی ہے، تو یہ ساری باتیں یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ یعنی یہ سورت کا جو اختتام ہو رہا ہے اس میں جو بنیادی اخلاقیات کے اصول کے مطابق ہجرت اور جہاد کرنا ہے، اور اپنے جو رشتہ دار اور عزیز ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری باتیں اس لیے بتا دی گئی ہیں کہ اب آگے جو سورہ آ رہی ہے اس میں اعلان برات ہونے جا رہا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو اب ہم اس گروپ کی آخری سورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے جلال اور قہر کے ظہور کا موقع ہے، تو اس میں مشرکین کے قتل عام اور اہل کتاب کو محکوم بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چونکہ جو پچھلی صورت میں جس جہاد کے لیے ابھارا گیا تھا اور جس کی تیاری کا حکم دیا گیا تھا، اس صورت میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، یہ جنگ کی صورت ہے، تو اس پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ چونکہ یہ صورت براہ راست مشرکین سے مخاطب ہے، یعنی خطاب کر رہی ہے اور اعلان برات کر رہی ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت کے جو آیات ہیں جو ہر صورت کے اوپر ہے اس کو اس کے اوپر نہیں لکھا گیا، اس کے بغیر ہی اس کو شروع کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک کیا بات کی ہے۔ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے، یعنی ذمہ داری سے چھٹکارا ہے اور لا تعلقی کا اعلان ہے، جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ سو اے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ پھر حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن، یعنی بڑا حج جو حج ہوتا ہے ذی الحج کے مہینے میں، اس کو بڑا حج کہتے ہیں، کیونکہ جو عمرہ ہوتا ہے اس کو حج اصغر کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ اے پیغمبر، ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ وہ مشرکین البتہ اس اعلان برات سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، سو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی رات چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بخشنے اور اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان کس صورت میں کیا کہ اگر اب بھی تم توبہ کر کے لوٹتے ہو تو پھر تمہیں
اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر اس داروگیر کے موقع پر یعنی پکڑ دکڑ کے موقع پر ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے کہ وہ تمہاری دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دو۔ سبحان اللہ، رب کریم آخری حد تک اپنی طرف آنے کی مہلت دیے چلے جاتے ہیں، اپنے طرف آنے کا موقع دیے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، پھر ان کو ان کے مامن تک پہنچا دو۔ اگر وہ لے آتے ہیں ایمان تو پھر محفوظ جگہ پر انہیں پہنچا دو، پناہ کی جگہ پر انہیں پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو نہیں جانتے، تو جب یہ جان لیں تو پھر ان کو امان مل جانی چاہیے۔ اس کے بعد آیت 34-35 میں اہل کتاب کے جرائم کا بیان ہو رہا ہے، جو انسانوں سے معاملات کرتے تھے، اس میں ان کے علماء کا بیان جو ہے وہ نمایاں کر کے بتایا ہے کہ وہی جو علماء کا رویہ ہوگا وہی عام لوگوں کا رویہ ہوگا، تو ان کے حوالے سے انہیں بتایا ہے۔ لیکن ان سے پہلے آیت 30 سے 33 تک وہ جرائم بھی بیان ہوئے ہیں جن کے وہ اہل کتاب جو ہیں وہ مرتکب ہوئے، تو ان کے بارے میں یہاں پہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ مشرکین کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی لڑائی کا حکم تھا، تو ان کے بارے میں آیت 30 سے 33 تک جو جرائم بیان ہوئے ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا آیت نمبر 31 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہی منکروں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں۔ ان پر خدا کی مار، وہ کہاں پھرتے جاتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، درا حالانکہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ ان منکروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ وہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ اب اس کے آگے آیت 34 سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو علماء اور فقیہ کر رہے تھے اور جو ان کے فالوورز کر رہے تھے، ان کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بتیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس دن جب دوزخ میں ان کے اس مال پر آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ اللہ کی پناہ اس سے۔ اور اس کے بعد آیت 71 سے 72 تک مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات کا بیان ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ یہاں بیان ہو تاکہ ہم بھی ان صفات کو دیکھیں کہ وہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ان منافقوں کے خلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ عن قریب اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کے لیے، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رفیق ہے کون؟ مومنین۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ مخاطبین مشرکین ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے
ہدایت ہے۔ اس کے بعد آیت 123 سے 29 تک آخری سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت عام ہے اور کفار سے جہاد سے متعلق ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس کو اوائڈ کر رہے تھے، یعنی جہاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا، ان سے لڑائی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو جو اس کو اوائڈ کر رہے تھے، کمزور ایمان پہ کھڑے تھے، ان کو ہدایت دی ہے کہ پیغمبر کے وجود قدسی کی صورت میں دنیا پر جو اللہ کی ایک عظیم رحمت نازل ہوئی ہے اس کی قدر کرو، یعنی رسول تمہارے درمیان ہے تو تم ذرا متوجہ ہو کے اپنی طاقت پکڑو، ہمت کرو۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناقدروں سے بے پرواہ ہو کر صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے، اور ان لوگوں کو جو اس سے اوائڈ کر رہے تھے جہاد سے، ان کو تنبیہ اور ان کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے تو تم ہمت اور حوصلہ کرو۔ تو یہ آخری آیات ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا، ایمان والو، ان تنبیہات کے بعد اب نکلو اور جس طرح کے پیچھے حکم دیا گیا ہے اپنے گرد و پیش کے منکروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ تم جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں، یعنی وہ خدا سے ڈرنے والے ہوں، حدود آشنائی جانتے ہوں، اور آپس میں وہ نرم اور اللہ کے تقوی کو اختیار کیے ہوں، اور جن کے ساتھ ان کی جنگ ہے ان کے لیے وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ ان پر افسوس، یہ کہاں نکلیں گے؟ ان کا تو حال یہ ہے کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، یعنی جیسے مذاقیہ انداز میں ہم بات کرتے ہیں نا، مزہ کریٹ کرتے ہوئے کہ بھئی کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، تو اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے ہیں۔ تو ان کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے سو حقیقت یہ ہے کہ جو فی الواقع ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کر دیا ان آیات نے، اور وہ اس سے بشارت حاصل کر رہے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور نجاست بڑھا دی ہے، یعنی نفاق کا روگ ہے ان کے دلوں میں، یہ بذات خود ایک نجاست ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور نجاست یہ بڑھ گئی کہ وہ اس طرح کی آیات جو ہیں ان کا مذاق بنا رہے ہیں، اور اس سے ایمان کو ایک قسم کا اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ کوئی مذاق اڑانے والی چیز ہو۔ تو کہا کہ وہ مرنے تک منکر ہی رہے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ یہ انبیاء کے جو مخاطبین ہوتے ہیں اور رسولوں کے جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات ہے، اور کہا پھر بھی نہ توبہ کرتے، نہ یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، اور کسی نئی مہم کی تیاری کے لیے جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی دیکھتا تو نہیں، یعنی اس طرح سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل اپنے قانون کے مطابق پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ فرمایا، لوگوں تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے سراپا شفقت اور سراسر رحمت ہے، پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں تک ہمارا دوسرا چیپٹر مکمل ہوا، جس میں ہم نے وہ تمام ہدایات پڑھیں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور جہاد کے حوالے سے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر صورتحال ہوئی تھی اس کے متعلق بیان کیا کہ ایمان والوں کی کیا کیفیات تھیں، اور جن کا ایمان کمزور تھا ان کی کیا کیفیات تھیں، اور جو مشرکین اور منافقین تھے وہ کیا کر رہے تھے۔ ان سب کے آئینے میں جب ہم خود کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے کس طرح سے متنبع ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔